पाशा ने मुझे खुद कहा कि मैंने शफकत महमूद के घर में जाके उससे बात की है। जिस वक्त मैंने पार्टी छोड़ी है 30 करोड़ रुपया लग चुका था, 4.5 करोड़ डीजे भट्ट का था, तो इस वक्त अरब रुपए से ज़्यादा तो सिर्फ औचक जगह पे खर्च हो चुका है। तो कम अज़ कम ये तो वो सैलाब ज़ब्बान को दे देते। और ये हमें दुख हुआ जब पहले इमरान खान साहब ने हमारी पार्टी की मीटिंग के अंदर इस बात को डिनाई किया कि उनकी कोई मुलाकात हुई है, कि हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उसमें भी डिनाई किया। शाह महमूद साहब चाहते थे कि ये एक मुलाकात और शाह महमूद साहब की और खान साहब की खुफिया तैयब कादरी साहब से यहाँ हुई। उसका थोड़ा सा हाल हमें बताया, वो भी खान साहब ने मजाक में एक बात थी, उन्होंने कहा जी, वो कहने लगे कि आप मेरे साथ शामिल होकर चले। तो मैंने कहा जी हमारी कोर कमेटी है, उसे क्या कोर। तैयब कादरी ने कहा कि कोर कमेटी क्या होती है, आप है सारा कुछ। तो ये हमें पहली दफ़ा पता चला इनडायरेक्टली कि यहाँ भी मुलाकातें जो की उन्होंने एक दूसरे से, वो पार्टी से, कोर कमेटी से, बाकी मामला से खुफिया रखी गई। खान साहब ने भी कहा ऊपर कंटेनर में कि उनका पैगाम आया है, अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो फिर हम ठीक है हम चले जाएंगे। अगर मुझे उन्होंने कहा कि अगर वो चले गए, हमारे पास तो यहाँ वर्कर भी नहीं है, हमारा तो धरना नाकाम हो जाएगा। ये सब तो सामने कहा। मैंने तीसरी कुव्वत का नहीं कहा, मैंने चौथी कुव्वत का भी कहा है और पांचवी कुव्वत का भी कहा है। ये 5 कुव्वतें कभी फिर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज पीर है और आज जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें असद उमर साहब और मखदूम जावेद हाशमी साहब आमने सामने होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मखदूम जावेद हाशमी साहब ने, और एक बड़ी तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके कुछ नुकात में आपको दिखा रहा था, जिसमें उन्होंने धरने के हवाले से कहा। और अब ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि जी धरने का बिल जिस वक्त मैं वहाँ मौजूद था 30 करोड़ हो गया था, सिर्फ डीजे भट्ट का 4.5 करोड़ हो गया था। तो ये, और अब तक वो कहते हैं, क्योंकि उनको भी पार्टी से गए हुए कोई 23-24 दिन हो गए हैं, कि अब तक तो ये 1 अरब रुपए पर बिल पहुंच गया होगा। तो ये बिल, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। साथ में उन्होंने फरमाया कि पार्टी से बाकायदा छुपाया इमरान खान साहब ने और नहीं बताया पार्टी को कि उनकी कोई मुलाकात हुई है तैयब कादरी साहब से, और ये भी कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर एक मुलाकात पाकिस्तान में भी हुई है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कराई, और इसको भी वो बारहा पार्टी में छुपाते रहे। बस एक दिन उनके मुंह से निकल गया कि मैंने कादरी से कहा कि मैं इन सारी चीज़ों पर जाके अपनी कोर कमेटी से बात करता हूं, तो कादरी साहब हंस दिए और कहा कि कोर कमेटी क्या होती है, आप ही सारे रूह रवां हैं। एक और क्लिप है और वो बड़ा अहम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उससे पहले एक ज़रा वजाहत। मखदूम जावेद हाशमी साहब का इंतहा से ज़्यादा एहतराम है और बहुत ज़्यादा एहतराम है। वो बड़े मोहतरम है, डेमोक्रेसी के लिए जो उनकी काविशें हैं उस पर कोई दो राय नहीं है। मैं जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, हमेशा एहतराम से ही उनसे बात की है। कल शाम को मेरे प्रोड्यूसर ने उनके जो हाशमी साहब के साथ होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो भी हैं, हमेशा उन्हीं के ज़रिए लाइनअप किया हाशमी साहब को, अजमल साहब, उनको कॉल की। उन्होंने कहा कि मैं इसको आप कंफर्म समझिए, कल सुबह मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। फिर कल सुबह, आज सुबह जब बात हुई 9 बजे मेरे प्रोड्यूसर कामिल की उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं 10 मिनट में बताता हूँ। 10 मिनट बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल 8 बजे रात को ये इंटरव्यू कंफर्म्ड है। और फिर 2 बजे कामिल ने कंफर्म किया, कंफर्म्ड कहा गया। फिर मेरी जो कोऑर्डिनेटर है हमारे शो की सना, उन्होंने 3 बजे कॉल की, 2 दफ़ा उन्हें कंफर्म किया गया कि हाँ जी ये इंटरव्यू है और बिल्कुल होगा, और ये अजमल साहब की तरफ से किया गया। कोई 6:45 बजे फिर कंफर्म किया गया, हमारी डीएसएनजी उनके घर के बाहर पहुंच गई, और फिर कामिल ने पूछा कि डीएसएनजी यहीं भेजनी थी इसी वाले घर पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी यहीं भेजनी थी। फिर कोई 7:15 साढ़े 7 कामिल ने जब उनको कॉल किया अजमल साहब को, तो उन्होंने कहा कि शाहजेब से खुद बात कर रहे हैं इस वक्त हाशमी साहब। फिर हाशमी साहब की मुझे कॉल आई और हाशमी साहब ने कहा कि जी मैंने तो खुद नहीं कंफर्म किया। तो मैंने हाशमी साहब से ये कहा कि सर फिर ऑल्टरनेट बताइए क्या है, क्योंकि आज से पहले इसी तरीके से शो हुआ करता था। मैं फिर कह रहा हूँ इंतहा से ज़्यादा एहतराम है। हाशमी साहब ने कहा कि आप कह दीजिए मैं नहीं आ रहा,
اور میرا بار بار کہنا تھا کہ جی میں یہ قطعی طور پر نہیں کہنا چاہتا. مجھے بتائیے کہ کیا ایسی بات ہے کہ جو میں کہہ سکوں, یا آپ آ جائیے, ڈی ایس این جے بھی گھر کے باہر کھڑی ہے. تو بہرحال ہاشمی صاحب کو کیونکہ بقول ہاشمی صاحب کے کہ نہیں بتایا گیا اس انٹرویو کا کہ آج انہیں 8 بجے یہاں ہونا ہے, جو کہ کمیٹڈ تھا, اس لیے جو ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں میں اس بات کو بالکل فیس ویلیو پر مانتا ہوں, بٹ صرف یہ کلیریفیکیشن دینی تھی کہ ہماری طرف سے ہاشمی صاحب کے, وہ جو اجمل صاحب ان کو بار بار کہا گیا تھا, اگر انہوں نے ہاشمی صاحب کو نہیں بتایا تو بہرحال ان کا قصور ہے. میں آپ کو ٹائمنگز کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کتنی دفعہ یہ بات کہی گئی تھی. ہاشمی صاحب کا احترام, ہاشمی صاحب کی بات سر آنکھوں پر, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی. بہرحال ڈی ایس این جی ہماری ابھی بھی ان کے گھر کے باہر موجود ہے. اسد عمر صاحب نے بہرحال ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے دوبارہ جوائن کیا ہے, اور میں پھر کہہ رہا ہوں ہاشمی صاحب جب اس شو میں جوائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, جو بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ شو ابھی بھی ان کے لیے حاضر ہے 9 بجے تک. ڈی ایس این جی ابھی تک ان کے گھر کے باہر موجود ہے, بیپر پر وہ آنا چاہیں آ سکتے ہیں. اسد عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر. اس وقت سچویشن تھوڑی سی آکورڈ ضرور ہے, بٹ میں پورا جو ہاشمی صاحب نے آج باتیں کی ہیں یا اس سے پہلے کی جو باتیں تھی وہ آپ کو موقع دوں گا کہ آپ اس پر تفصیلاً بات کریں. سب سے پہلے جو ان کی طرف سے بات کی گئی ہے وہ اسی ملاقات کے حوالے سے جو بار بار نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ چھپائی کیوں تھی لندن کی ملاقات. ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کی کور کمیٹی میں بھی کہا تھا میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر قریشی صاحب ایک دفعہ انہیں قادری صاحب سے ملانے لاہور میں بھی لے گئے, وہاں کا بھی نہیں بتایا, اور خان صاحب چھپاتے رہے. ایک دفعہ ذرائع مذاق ان کے منہ سے نکل گیا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ پاکستان میں بھی ملے ہیں. سر ایسا ہے یا یہ درست ہے اسد عمر صاحب؟ جی, قادری صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی خان صاحب کی جب کبھی بھی ہوئی, وہ کور کمیٹی کے اندر مجھے نہیں یاد کہ اس کے اندر کوئی اس کی ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی ہو, لیکن بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جو پارٹی میں ہر ایک کے ساتھ نہیں شیئر کی جاتی. اس میں کوئی فیصلہ ایسا ہوا ہو جو ہم نے بعد میں ہوتے ہوئے دیکھا ہو, کام جو پارٹی کے لیے ایک سرپرائز کے طور پر آیا ہو یا ہمیں اچانک سے لگا ہو کہ یہ کیا ہوا, ایسا نہیں ہے. لیکن ملاقات جو ہوئی جس وقت ہوئی تھی اس وقت شاید ہم کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور اس میں کوئی میرے خیال میں اتنی بڑی کوئی خبر ہے نہیں اس کے اندر کے ملاقات ہونے میں, کیونکہ اس کو ایک بڑی کوئی گرینڈ کانسپریسی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ لندن میں ملاقات ہونا, اور پھر اس بات کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. شیریں مزاری صاحبہ جو پہلے آرٹیکل لکھتی رہی ہیں جب قادری صاحب 2013 میں آئے تھے, جس قسم کے ٹویٹس کرتی رہی کہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت آئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب معصومیت میں اس ایجنڈے کا حصہ بن گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹینشن. یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس میٹنگ کو اس ایجنڈے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے جو کوئی انٹرنیشنل پاورز کا تھا پاکستان کے اور پاکستان کی ڈیموکریسی کے خلاف. اسد عمر صاحب صحیح, اس میں کمزوری شاہزیب جو ہے نا اس ساری آرگیومنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اور ہمیں کوئی شواہد بتائے نہیں جاتے. ہمیں خدشات بہت سارے بتائے جاتے ہیں, ہمیں پیشن گوئیاں بہت ساری بتائی گئی ہیں. اب تو بہت عرصہ ہو گیا نا, 2 ماہ کا تقریباً عرصہ ہو گیا, پلاننگ ہوئی, اناؤنسمنٹ ہوئی, بلکہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 27 جون کو بہالپور میں ہوئی کہ لانگ مارچ کرنی ہے 14 اگست کو. اس کی ساری تیاری مکمل ہو گئی, لانگ مارچ سٹارٹ ہو گئے, 40 دن پورے ہو گئے آج دھرنا شروع ہوئے ہوئے. تو وہ ہمیں بتا دیں شواہد کیا ہیں, وہ کون سی فوج کی سازش لوگوں کو نظر آ رہی ہے, کون سی عدلیہ کی سازش, چیف جسٹس کون سی چیز میں انوالوڈ ہیں, کہاں پہ فیصلے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے, اور جو بھی کوئی اس سازش کے اندر شامل ہے تو ہمیں ذرا بتا تو دینا کہ وہ کون سے ہیں. یہ 4 چیزیں ہوئی ہیں جس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہاں سازش ہو رہی ہے. ہاشمی صاحب نے اسد صاحب ایک اور بات کی, اور وہ ہے بڑی اہم بات ہے. میں بڑا حیران ہوا ہوں کیونکہ وہ جس وقت انہوں نے پارٹی جوائن کی اور وہ کراچی میں عمران خان صاحب انہیں ایئرپورٹ پر لینے گئے, اس کے بعد گاڑی میں کیونکہ خان صاحب خود ڈرائیو کر رہے تھے, خان صاحب نے کیا وہ کر رہے تھے اس وقت, فون پہ کس طریقے کی باتیں کر رہے تھے, کیونکہ آپ بھی پارٹی سے اتنے ہی تقریباً عرصے سے وابستہ ہے غالباً. تو آپ ذرا بتائیے یہ سارے سائنس آپ نے دیکھے ہیں پارٹی میں, یعنی ذرا سنائیے گا ہاشمی صاحب نے کیا کہا. میں نے کئی دفعہ پھر اپنی پارٹی کے اندر بھی کی ہے. جب میں گیا تو خان صاحب مجھے لینے آئے ہوئے, انہوں نے گاڑی چلائی, لوگ درمیان میں موجود بیٹھے تھے, تو وہ کہنے لگے جی جنرل چانی سے بھی بات ہو گئی ہے, فلاں سے بھی بات ہو گئی ہے. تو میں بعد میں اپنی پارٹی میں کہا کرتا تھا, اس کے بعد میں تو مرنے والا ہو گیا تھا کہ میں سب کو یہ سوچ کے کہ یہ ایک لبرل پارٹی ہے, اگر یہ اس طریقے سے فوجیوں کے نام لے کے چل رہی ہے تو میں تو کس کنویں میں گر پڑا ہوں. گاڑی خان صاحب چلا رہے ہیں,
کہتے ہیں کیانی کی بات فلاں سے کرا دو وہ آ جائے گا، پاشا سے کرا دو وہ آ جائے گا. تو میں نے کہا یہ میں نے اپنی پارٹی میں کہیں 4 دفعہ بتائی کہ میں تو بے ہوش ہو کے گرنے والا تھا کہ میں کس پارٹی میں آ گیا ہوں. جی اسد عمر صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق بڑا اچھا رہا ہاشمی صاحب سے، آج بھی آپ دونوں ہی ایک دوسرے کا بڑے احترام سے ذکر کرتے ہیں. ہاشمی صاحب بھی جب آف دا ریکارڈ بھی گفتگو ہو تب وہ آپ کا اور آپ ان کا. یہ بات آپ سے انہوں نے کبھی کہی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پارٹی میں یہ بار بار کہا کرتا تھا کہ میں گاڑی میں جا کے بیٹھا ہوں، جیسے ہی عمران خان نے مجھے آ کے ریسیو کیا ہے اور وہ کہنے لگے کہ کیانی بھی اپنے ساتھ ہے، پاشا بھی اپنے ساتھ ہے، اور فون پہ بات کر کے یہی کہہ رہے تھے کہ فکر نہ کرو، فلاں بندے کو پاشا سے کہلوا دوں گا، فلاں بندے کو کیانی سے کہلوا دوں گا، وہ پارٹی میں آ جائے گا. سر یہ باتیں آپ کے سامنے کبھی کی ہاشمی صاحب نے؟ طریقے سے کہہ سکتا ہوں کبھی بھی ایک دفعہ ایسی کوئی بات نہیں کی میرے سامنے. نہ میں نے یہ کسی اور سے بات سنی، نہ میں نے یہ عمران خان سے سنا. میں نے کبھی بھی کسی سے یہ بات اس قسم کی نہیں سنی کہ کسی کو وہاں لیا جا رہا ہے، فوج ساتھ ہے. انٹرنیشنل پاورز کی جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ، ایک مجھے انسیڈنٹ یاد ہے ابھی تک. مجھے اسلام آباد میں تھے ہم، یہاں پر ایک میٹنگ بلائی گئی تھی. اس میٹنگ سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور میں شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین انہوں نے تینوں کو کہا کہ ذرا سا الگ سے آؤ، ایک الگ کمرے میں بیٹھتے ہیں لنچ کے لیے، مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اور انہوں نے ایک مینشن کیا کہ ایک ہمیں اپروچ کیا گیا ہے فلانی حکومت، اور میں نہیں نام لوں گا ان کا، جن سے پاکستان کی بڑی دوستانہ تعلقات ہے، ہماری کوئی رشتے میں مسئلہ نہیں ہے، کہ وہ لوگ پیسہ آفر کر رہے ہیں اور واپس میں ریٹرن میں کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں، تو ہمارا کنسنسس اوپینین تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی بھی باہر کی طاقت سے پیسہ نہیں لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جواب سن کے. تو فورن پاور کی تو یہ سب سے کلوزسٹ جو میں یاد کر سکتا ہوں وہ ایسی بات چیت ہے. فوج کا کیانی صاحب، پاشا صاحب، میں نے ایک دفعہ بھی کبھی نہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے، اور آپ کو پتا ہے میرے سے کافی قریبی رشتہ ہے ان کا، بہت کانفیڈینشیل چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں، میں نے آج تک کبھی بھی ان سے ایسی بات نہیں سنی. مجھے یہ پیسے والی بات کہ کوئی دوست ملک ہے، کس قسم کے پیسے اور کس کو آفر کر رہا تھا اسد صاحب ذرا بتائیے گا، کس کو جس پہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں لینے چاہیے، کس کو آفر کر رہا تھا، کس سلسلے میں؟ پی ٹی آئی کو آفر کیے جا رہے تھے پیسے، اور وداؤٹ اینی ڈیمانڈز کہ جی آپ کو پالیسی چینج کریں. ہماری ازمپشن یہ تھی جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ دوسری پارٹیز کو بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم کسی بھی فورن پاور سے، کسی بھی جو پاکستانی نہ ہو، اس سے ہم پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں. اچھا میں قطعی طور پر، کیونکہ نام آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، نام تو نہیں پوچھوں گا، بٹ صرف تھوڑا سا کہ دوست اسلامی ملک یا صرف دوست ملک؟ اچھا شاہزیب، میں نے جتنا بتانا تھا نا اتنا بتا دیا. اچھا صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ دھرنے کا جو بل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 30-35 کروڑ روپے تو اسی وقت بن گئے تھے جب میں تھا، 24-25 دن اب ہو گئے، 4.5 کروڑ تو ڈی جے بٹ کا بل بن گیا تھا، اب تک تو 1 ارب روپے ہو گیا ہوگا. صاحب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنا مہنگا جو دھرنا ہے 40 دن سے چل رہا ہے، اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا ہاشمی صاحب نے اس کے اندر 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو خرچہ ہو چکا ہے وہ اس وقت 30 کروڑ ہو چکا تھا اور اب 1 ارب روپے سے زیادہ خرچہ ہو گیا ہے. میں سینٹرل فائنانس بورڈ کا ممبر بھی ہوں، اور تمام میٹنگ اور سینٹرل فائنانس بورڈ آج کل ریگولرلی ملتا ہے کیونکہ خرچے ہو رہے ہیں. یہ سینٹرل فائنانس بورڈ وہ پارٹی کے اندر ہے باڈی جو کہ تمام اخراجات کے اوپر نظر رکھتی ہے، اور اس کے بعد آڈٹ کرانا والا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. خان صاحب اس کو چیئر کرتے تھے ریسنٹلی، ابھی بالکل ریسنٹلی اس کو شاہ محمود قریشی کو اس کا چیئرمین بنایا گیا. زیادہ تر ٹاپ لیڈرز اس کے ممبرز ہیں. تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں کہ جتنا خرچہ ہاشمی صاحب بتا رہے ہیں اس کا 1/4 بھی خرچہ نہیں ہوا ہے اس دھرنے کے اوپر اسلام آباد میں جس کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو انہوں نے ہاشمی صاحب نے کی، وہ تو جمہوریت کی جڑیں ہلا کے رکھ دی انہوں نے اس بات سے. یہ تو وہ میں سنتا ہوں ان لوگوں سے، وہ جو ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر تو ہوتا کہ یہ فلڈ ریلیف کے لیے پیسہ دے دیا جاتا. تو پاکستان میں غربت تو روزانہ کی حقیقت ہے. پاکستان کی 2/3 عوام جو ہے، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی منیمم خوراک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں پوری کر رہی. تو اگر یہی معیار ہے تو پاکستان میں تو سیاسی ایکٹیویٹی ہونی نہیں چاہیے، نہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے جس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. سارا پیسہ غریبوں کی خدمت کے لیے لگنا چاہیے. تو یہ عجیب و غریب ان کا کامنٹ ہے. مجھے تو بہت تعجب ہوئی ایک جمہوریت کے اتنے بڑے چیمپئن سے سن کے. اور جہاں تک اس کی بات ہے خرچے کی، جیسے میں نے کہا کہ اس کا 1/4 بھی نہیں ہے جتنا ہاشمی صاحب کو کسی نے بتایا. ظاہر ہے کسی نے ان کو یہ خبر دی ہے، اور جس نے بھی خبر دی ہے وہ
بہت ہی بڑے مارجن سے غلط خبر ہے۔ صاحب آپ کیونکہ آپ کی پارٹی بڑی ٹرانسپیرنسی کی اور آڈٹ کی بات کرتی ہے، عوام کے سامنے یا اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ ویب سائٹ پر آپ یہ فگرز رکھیں گے کہ کتنا پیسہ کہاں سے آیا، کس کس مد میں خرچہ ہوا، یہ 40-42 دن جو دھرنے کے گزرے ہیں، یا پھر جب دھرنا ختم ہو جاتا ہے پورا آڈیٹڈ رپورٹ ایک رکھی جائے گی تاکہ عوام کو پتہ چلے کون فائنینسیئر تھا، کیسے کیسے خرچہ ہوا سارا؟ کوئی پاکستان کی پارٹی نہیں ہے جو قریب بھی آ سکے تحریک انصاف کے جس طریقے سے ڈسکلوجرز ہم کرتے ہیں، وہ تسنیم نورانی رپورٹ، اور ہم نے جس وقت وہ ڈال رہے تھے ویب سائٹ کے اوپر، ہمیں پتا تھا ہمارے مخالفین اس کو استعمال کریں گے ہمارے خلاف، اس کے باوجود پوری رپورٹ ہم نے ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی۔ آڈٹ کرایا، الیکشن جس وقت ہوا تھا شاہزیب، تو ایک نہیں 2 آڈٹ کرائے، کیونکہ الیکشن کیمپین کا میں الیکشن کیمپین مینیجر تھا، نیشنل کیمپین مینیجر، تو ہم نے ایک اسپیشل آڈٹ کرایا اس کا، اور پھر جو سالانہ ہمارا اینیول آڈٹ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، اس میں سے دوبارہ کیمپین ایکسپینڈیچرز کو آڈٹ کرایا گیا، وہ ہم ویب سائٹ پہ اویلیبل کر دیتے ہیں انفارمیشن کہ کیا رپورٹ آئی۔ اسپیشل آڈٹ کرایا گیا جو ڈونیشنز آئی تھیں، ان ڈونیشنز کی رپورٹ جو ہے جو بہت کنٹروورشل تھی، جس کے اوپر بہت لوگوں نے اعتراضات کیے تھے، وہ ہم نے ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی۔ تو یہ بھی جب اس سال ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پورے سال کا آڈٹ ہوگا، اس میں کس مد میں پیسہ خرچ ہوا، کتنا پیسہ آیا، وہ تمام پیسہ جو ہے وہ آڈٹ ہو کے وہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو وہ والا پیسہ ہے نہیں کہ وہ پارٹی فنڈز جو ہیں وہ ٹکٹ دیے اور اس سے 2-2 کروڑ لے لیے یا 4-4 کروڑ لے لیے، یا ایسا پیسہ جس کو آپ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے تو سارا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا۔ صاحب مجھے بتائیں کہ ملاقاتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی یا چھوٹی بات کی ایک طرف بات ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف اگر اتنی ٹرانسپیرنسی میں یقین رکھتی ہے تو صرف یہ بتائے گا کہ لنڈن میں ملاقات ہو قادری صاحب کے ساتھ، لاہور میں ملاقات ہو قادری صاحب کے ساتھ، یا پھر ہاشمی صاحب نے ایک اور ملاقات کا ذکر کیا کہ جنرل پاشا نے بھی مجھے خود کال کر کے بتایا کہ میں شفقت محمود سے ان کے گھر پہ ملا ہوں، یا یہ ملاقات ہو۔ سر چھپانے کی کیا وجہ ہے؟ ملے ہیں ایک ریٹائرڈ ڈی جی ایسا کہتے ہیں، ملے ہیں قادری صاحب سے کہتے ہیں، یہ چھپاتے کیوں ہیں؟ یا پھر کور کمیٹی میں جو ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں ملا ہوں لنڈن میں طاہر القادری صاحب سے، کیا وجہ ہے اس کی نہ بتانے کی یا چھپانے کی؟ پہلی بات تو شفقت محمود کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے شجاع پاشا کے ساتھ، وہ ہم نے بھی اخبار میں پڑھی تھی، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اگر شجاع پاشا صاحب کو تحریک انصاف سے، ابھی آپ سنیں پہلے ہاشمی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان بول رہے ہیں میں پاشا سے بولوں گا اور فلانے کو کر دوں گا، تو وہ جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، کوئی منطق آپ سوچیں کہ وہ شجاع پاشا جو ڈائریکٹ عمران خان سے ڈیل کرتا تھا، وہ شفقت محمود کے تھرو کیوں جائے گا پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے؟ وہ ایک نجی ملاقات تھی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا سر، اس کا اپنی ٹور ہوتی ہے، پھر جو ریٹائرڈ کو تو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں نا، تو پھر شفقت محمود صاحب کے ذریعے ہی شاید تو اگر وہ ریٹائرڈ آدمی ایسا ہے جو ایسی حقیقت ہوتی ہے، شازیب بابا آپ نے بالکل 100% درست بات کر دی۔ یہ تو بات میں بولتا ہوں لوگوں کو، جس دن یونیفارم اتری، میں جرنیل کا بیٹا ہوں یار، مجھے پتا ہے فوج کیسے آپریٹ کرتی ہے، جس دن یونیفارم اتری آپ ختم، اس کے بعد یو آر نائس گائے، آپ کی ادارے کے اندر انفلوئنس ختم۔ تو جناب اگر ایک ایسا شخص ہے جس کی ٹوری کوئی نہیں، جس کو لفٹی کوئی نہیں کراتا، اس نے جا کے اگر ایک ایسے آدمی سے جو کوئی بڑا عہدہ بھی پارٹی کا نہیں رکھتا اس میں ملاقات کی، تو اس میں خبر کیا ہے؟ دوسری جہاں تک بات ہے، سیاسی کبھی کام کیے جاتے ہیں، آپ کی سیاسی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے جو آپ نہیں بتانا چاہتے لوگوں کو اور اپنے مخالفین کو پتا چلے، اور وہ وقت آنے کے اوپر آپ بات ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں، یہ تو روزمرہ کا معمول ہے، اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے؟ اٹ ہیپنز آل دا ٹائم۔ میں ایک بریک پروگرام میں شامل کرتا ہوں، مگر مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی یہ بات پتا چلنا کہ کور کمیٹی میں بقول ہاشمی صاحب کے ڈینائی کیا عمران خان صاحب نے کہ بھائی میں نہیں ملا، اور بعد میں پتا چلا، یہ ایک شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے، یا آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بول دیا تو خان صاحب نے منع کر دیا تو کسی مصلحت کے تحت کہا ہوگا کور کمیٹی میں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ڈینائی انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ انفارمیشن والنٹیئر نہیں کی گئی تھی، اور کیا مجھے اسے شوق ہوا؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں میں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، میں ویسے بھی ادارے چلا چکا ہوں، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر شخص سے سارا وقت شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں، خاص طور پہ جب بہت بڑی ایک اسٹریٹجی انفولڈ ہو رہی ہو، تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹاپ آدمی ہوتا ہے وہ پوری انفارمیشن کسی سے بھی نہیں شیئر کرتا، کچھ انفارمیشن ایک کے پاس ہے، کچھ دوسرے کے پاس ہے، کچھ تیسرے کے پاس ہے، اور صرف پوری جو انفارمیشن ہے وہ ٹاپ آدمی کے پاس ہے۔ اس میں کوئی اتنے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسے فیصلے ہوتے جو بنیادی پارٹی پالیسی کے خلاف ہیں، پھر مجھے واقعی میں پھر مجھے شوق بھی ہوتا، پھر مجھے غصہ بھی آتا، لیکن پارٹی کی پالیسی جو ہے نا شاہزیب اس ایشو کے اوپر
اس کی سمری جو ہے وہ اس دن آ گئی جس دن لاہور میں شاہ محمود قریشی، عارف علوی اور ساتھ مجھے یاد نہیں اور کون تھے، منہاج القرآن گئے میٹنگ کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور وہ 4 پوائنٹ کا 4 نکات کا اعلامیہ جاری کیا گیا جو 100% تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے، پالیسی ہے، سیاست ہے، اس میں مبنی تھا۔ جمہوریت کے اوپر یقین، غیر تشدد، کوئی بھی قسم کا تشدد نہیں ہوگا، اگر کوئی مارشل لا لگایا گیا تو نہ صرف مخالفت کی جائے گی بلکہ مزاحمت بھی کی جائے گی۔ تو وہ پالیسی جو ہے تحریک انصاف کی، جو کور کمیٹی کی اپروو پالیسی ہے، جو سی سی کی اپروو پالیسی ہے، جو ہمارا منشور ہے، اگر شاہ محمود قریشی یا جو بھی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے وہ ان کو اس بات پر لینے کے آنے میں تیار ہو گئے تو میں تو ان کو اس کا خراج تحسین پیش کروں گا۔ میں صرف اس پر ایک اور سوال کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی انفارمیشن جو بڑی اگر اہم نوعیت کی ہے اور پارٹی کی بنیادی اسٹریٹجی یا بنیادی نظریے، سر طاہر القادری صاحب سے لندن میں ملنا اور کور کمیٹی کا نہ پتہ ہونا، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں تو بڑا ڈیموکریٹکلی چلتا ہوں پارٹی میں، کور کمیٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی کی فیوچر اسٹریٹجی بڑا ڈیپینڈ کرتی تھی اس بات پہ کہ طاہر القادری صاحب کی خان صاحب سے کیا ملاقات ہوئی ہے۔ 14 اگست کو ساتھ نکلنا قادری صاحب کہتے ہیں پہلے طے ہو گیا تھا ہمارا۔ سر یہ سارے معاملات تو کور کمیٹی کو پتہ ہونے چاہیے تھے نا اسد عمر صاحب، یہ تو پارٹی کی بنیادی اسٹریٹجی جو ہے اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اس ملاقات پر کہ کس طریقے سے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ نہیں سر، یہ بالکل ایسا نہیں ہے شاہ زیب، جیسے آپ نے بتایا ایسا ہے نہیں۔ دیکھیں ملاقات ہونا جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی، ملاقات کے اندر فیصلے کیا ہوئے وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جو فیصلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 ہفتہ پہلے تک بھی بالکل انسرٹنٹی تھی، جو طاہر القادری صاحب کی جماعت کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اگر آپ 7 تاریخ کو بھی ہم سے پوچھتے اگست کو تو اس وقت بھی یہ پکا نہیں تھا کہ وہ چلیں گے پہلے ہم چلیں گے، اس وقت سارے یہ آپشن ڈسکس ہو رہے تھے۔ ایک اور پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ تھا، میں ٹاپ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا، بٹ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہم لوگ بیٹھ کے جس وقت ڈسکشن کرتے تھے ہمارے آپس میں ڈفرنس اوپینین تھا۔ آدھے کہتے تھے ان کو ہمارے سے بعد میں چلنا چاہیے، آدھے کہتے تھے ان کو ہم سے پہلے چلنا چاہیے، نوٹ آدھے لیکن کچھ کہتے تھے بعد میں چلنا چاہیے، کچھ کہتے تھے پہلے چلنا چاہیے، کچھ کہتے تھے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ بحث تو 1 ہفتہ پہلے تک ہو رہی تھی، تو یہ لندن کے اندر فیصلے نہیں ہوئے تھے۔ ملاقات کرنا جو ہے، اگر اس ملاقات میں، جیسے میں دوبارہ کہوں گا، اگر اس ملاقات میں خان صاحب کوئی ایسے فیصلے کر کے آ جاتے جو پارٹی کی اسٹریٹجی سے متصادم ہوتے، جو ہمارے بیسک منشور، آئیڈیالوجی، فلسفی، سیاست کے خلاف ہوتے، تو میں اس کے خلاف ضرور احتجاج کرتا۔ کیونکہ ساری چیزیں پھر ریکارڈ کا حصہ ہو جاتی ہیں، آپ کی یہ رائے ہے کہ خان صاحب کا اور طاہر القادری صاحب کا ساتھ نکلنا، یہ ساری باتیں یہ بعد میں ہی طے ہوئی ہیں، اور آپ کو اگر اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی لاہور میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے قریشی صاحب کے ساتھ جا کے، تو پارٹی کی اسٹریٹجی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اپنے لیڈر سے اس بات پر کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ یہ معاملات اس سے کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی کی اوور آل اسٹریٹجی پر، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ کہ آپ کو یہ دونوں میٹنگز نہیں پتا تھی؟ دیکھیں میں وہی آپ کو بول رہا ہوں، مجھے اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ ان میٹنگ کے اندر کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے۔ ان میٹنگ کے اندر شیئرنگ آف تھاٹس جس کو بولتے ہیں، ایک دوسرے کی سوچ کیا ہے اس کے بارے میں شیئر کیا گیا، دونوں نے ایک دوسرے کی رائے دی، اس طرف سے کچھ تجاویز آئی، ادھر سے کچھ جواب دیے گئے، لیکن جو فیصلے ہوئے اس کے بعد وہ فیصلے ہوئے تحریک انصاف کی کمیٹیز کے اندر بیٹھ کے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے، اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو چند دن چلنے سے پہلے تک بحث چل رہی تھی کہ ان کو ساتھ ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک چیز کی مثال دیتا ہوں، وہ چاہتے تھے کہ ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس ہو، اور شاید قادری صاحب نے یہ پبلکلی بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہو۔ خان صاحب نے کہا کہ جی میں جا کے واپس رکھوں گا کور کمیٹی کے بعد، جو ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کور کمیٹی کیا ہوتی ہے، جس وقت کور کمیٹی کے اندر آ کے ڈسکس ہوا ہم لوگوں نے اپوز کیا کہ نہیں ہونی چاہیے پریس کانفرنس ساتھ، کیونکہ اس وقت تک یہ جو جوائنٹ اعلامیہ ہے ہم اس سٹیج تک نہیں پہنچے تھے، وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی کیونکہ کور کمیٹی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا تھا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ فیصلے جو ہیں وہ مشاورت سے ہو رہے، بیچ میں اسٹریٹجی تو آپریشنل بات ہے، میٹنگ ہو گئی، سب کو پہلے سے فون کر کے نہیں بتایا، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی بھی چیز جو اس ساری اسٹریٹجی کے انفولڈ ہونے میں مجھے کسی چیز کا دکھ نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھ سے ایسی ودہولڈ کی گئی جس کی وجہ سے میرے فیصلہ مختلف ہو جاتا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو شاید میں کچھ اور رائے دیتا یا میرا فیصلہ مختلف ہو جاتا۔ مگر اسد صاحب اس سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ یہ جوائنٹ وینچر ہی تھا،
بے شک اس میں فیصلے ہوئے, بعد میں پھر کور کمیٹی میں ہوا, مگر جو شروع سے تاثر تھا کہ جی یہ بالکل دو انڈیپینڈنٹ فورسز ہیں, ایسا نہیں تھا. لنڈن کی ملاقات کے بعد سے لے کر آج کے دن تک یہ پورا ایک جوائنٹ وینچر ہی تھا جس میں دو الگ الگ پارٹیز ایک جوائنٹ وینچر کر کے حکومت کو گرانا چاہتی تھی. یہ بات تو واضح ہوتی ہے نا سر؟ بالکل غلط تجزیہ ہے آپ کا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف ان کو تحفظات ہیں, ان کی ڈیمانڈز ہیں, وہ لے کے آنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ہماری ڈیمانڈز ہیں. اگر جوائنٹ وینچر ہوتا تو سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ مشترکہ ڈیمانڈز پہ ایگری کرتے. یہ جوائنٹ وینچر کا بائی دی وے آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے کہ میری جو پچھلی زندگی تھی اس کے اندر میں نے 4 مختلف جوائنٹ وینچر نیگوشیٹ کیے. تو سن لیے میری بات. تو ہو یہ رہا ہے کہ 2 لوگ ایک ہی حکومت کے خلاف اپنی اپنی شکایات لے کے نکل رہے ہیں. ان کی ڈیمانڈز الگ ہیں, ہماری ڈیمانڈز الگ ہیں, لیکن نکل رہے دونوں تقریباً ایک ہی ٹائم کے اوپر ہے. کامن سینس منطق یہ کہتی ہے کہ آپس میں کچھ تو کوارڈینیشن ہونی چاہیے, آپ کو ایک دوسرے کی بات کا کچھ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن نہ ان کے فیصلے حتمی وہ ہوتے تھے جو ہم کہیں, نہ ہمارے فیصلے وہ ہوتے تھے جو وہ کہیں. فیصلے انفرادی طور پہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. آپس میں بات چیت ایک دوسرے کی صرف یہ کوارڈینیشن ہے کہ یار پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ بہت اہم معاملات کے اوپر میں سوال یہ رکھے جا رہا ہوں کہ فیصلوں میں یہ سی بھی کیا کوارڈینیشن تھی. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلے اپنے اپنے تھے اور مقاصد اپنے اپنے تھے, یا سوری ڈیمانڈز اپنی اپنی تھی. بنیادی ڈیمانڈ تو ایک ہی تھی نا. اس کے بعد اس سسٹم کے حصول کے لیے جو آپ کا اور قادری صاحب کا الگ الگ ہے اس میں فرق تھا, مگر بنیادی ڈیمانڈ یہ تھی کہ حکومت کو گرنا چاہیے. تو اس میں لاہور سے نکلنا ہو یا پھر یہاں سے نکل کے ریڈ زون جانا ہو, اس میں بڑی کوارڈینیشن تھی. تو یہ اس حد تک جوائنٹ وینچر تھا یا نہیں تھا, اس پر ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اسد عمر صاحب, جو سوال تھا وہ یہ کہ پارلیمنٹ کی طرف جانا, ریڈ زون کی طرف جانا. آج ہاشمی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم نہیں گئے تو طاہر القادری نے کہا ہے کہ ہم اپنا دھرنا چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور ہاشمی صاحب کوٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو کہ کل انہوں نے ندیم ملک کے پروگرام میں بھی کہا کہ ہاں جی قادری صاحب نے کہا تھا کہ آپ اگر نہیں چلتے میرے ساتھ پارلیمنٹ کی طرف, ریڈ زون کی طرف, تو ہم پھر کل چلے جائیں گے. سر یہ درست ہے, آپ کے علم میں بھی یہ بات ہے؟ نہیں جی, مجھے جو جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس دن میں اور شاہ محمود قریشی تو ٹی وی پروگرام کرنے چلے گئے تھے, لیکن جب ہمیں واپس آئے جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مکمل طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی قسم کا وائلنس جو ہمیں خطرہ تھا, جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ آگے نہیں جانا چاہیے, وہ اس کا تشدد ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایسا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور مکمل طور پہ اس کی یقین دہانی کرائی گئی تھی. اس کی وجہ سے وہ فیصلہ کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کا بھی یہ خیال تھا اور ہمارے بھی کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر تحریک انصاف ہوگی تو شاید تشدد اگر ہونا بھی ہے تو اس کا خطرہ اور مزید کم ہو جائے گا. تو یہ وجہ بنی تھی اس کی. یہ وجہ بنی یہ نہیں تھی کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جانے والے ہیں. اور میں عارف الوی صاحب سے ابھی ایکچولی پروگرام میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ تھا, کنٹینر میں ہم ساتھ تھے, میں ان سے بات کر رہا تھا اور یہ بات ابھی جہانگیر ترین, میں, شاہ محمود قریشی اور عارف الوی ساتھ تھے, اور یہ بات ابھی بھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ جو پیغام آیا تھا, کیونکہ میں اور شاہ محمود قریشی نہیں تھے تو ہم نے ریکنفرم کیا, تو وہ پیغام یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ ہم پھر چلے جائیں گے. لیکن شاہزیب جو سب سے بنیادی بات ہے وہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں. اس سے ایک دن پہلے میں, عارف الوی, شیرین مزاری, ہم شیرین کے گھر بیٹھے تھے. ہم نے کہا جی ہاشمی صاحب ہسپتال میں ہیں, چلو ہاشمی صاحب کو لے کر آتے ہیں. ہم ہاشمی صاحب کو لے کر آئے, ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ آئے. اس سے پہلے یاد ہے آپ کو عارف الوی کو بھیجا تھا جب ملتان گئے تھے ہاشمی صاحب, پریس کانفرنس کی ہاشمی صاحب نے, انہوں نے کہا تمام فیصلوں کے اندر میں مشاورت میں شامل ہوں, تمام فیصلوں کے اندر. اب ایک دن پہلے وہ واپس آئے, وہ وہاں پر گئے, اور اگر اس دن شام کو بھی ہم نہ جاتے ریڈ زون میں آگے, ڈی چوک سے آگے نہ جاتے, تو ہاشمی صاحب پارٹی میں ہوتے. تو یہ جو سب پہلے سے پتا تھا 2 سال سے, کیانی صاحب, پاشا صاحب, چیف جسٹس پتہ نہیں کیا رول پلے کریں گے, فوج کے ساتھ کیا سازش ہونے والی ہے, یہ تمام معلومات رکھ کے ہاشمی صاحب کیوں پارٹی میں تھے, وہ کیوں اس غیر جمہوری پارٹی کے اندر شامل تھے, اور صرف شامل نہیں تھے, صدر تھے اس کے, وہ کیوں اس جمہوریت کے خلاف سازش کو ایکسپوز نہیں کر رہے تھے. یہ وہ سوال ہے اسد عمر صاحب جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی پروگرام کا جتنا ٹائم باقی ہے, ڈی ایس این جے ابھی تک ہاشمی صاحب کے گھر کے باہر ہے. ہاشمی صاحب اگر پروگرام کا حصہ بننا چاہے, میرا فون نمبر ان کے پاس ہے, تو وہ بن سکتے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو کہ ہاشمی صاحب سے بنتا ہے کہ جی اتنا عرصہ, کیونکہ صرف اور صرف ریڈ زون کی طرف مارچ والے معاملے کے علاوہ وہ ساری کی ساری انفارمیشن تھی. بٹ اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا مجھے, سنا ہے کہ آپ کو بھی اور دوسرے بھی جو کچھ ایم این ایز ہیں
ان کو باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا کہ کل آ کے بتا دیں کہ آپ کے استعفے منظور کر لیے جائیں یا نہ کر لیے جائیں، تو سر کل آپ جا رہے ہیں؟ ٹی وی پر ہم نے بھی بریکنگ نیوز دیکھی ہے، لیکن میری باقی بھی 4 سے بات ہوئی ہے، کسی کو نوٹس آیا نہیں ہے. میں نے اپنے دفتر والوں سے بھی چیک کیا، دفتر میں بھی نوٹس نہیں آیا، گھر پہ بھی نہیں آیا. تو جب بھی نوٹس آئے گا بالکل اسپیکر صاحب بلائیں گے تو ضرور جائیں گے جی. اور آپ کا موقف یہی ہے کہ حاجی ہمارے استعفے منظور کر لیں؟ میں بطور نیشنل اسمبلی اسد عمر ریزائن میں کر چکا ہوں. سر وہ ایسی مذاق کرنے کے لیے تو نہیں ہم نے ریزگنیشن لیٹر اسپیکر کو دیا تھا، ریزائن کرنا چاہتے تھے اس لیے دیا تھا. ٹھیک ہے اسد عمر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، اب جبکہ پارٹی کی طرف سے اسٹریٹجی ہے کہ اب جلسے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، کراچی میں کیا، لاہور کا اعلان کیا، ملتان، پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ دھرنے کا جو فیلئر ہے اس کے بعد آپ مزید دباؤ لگانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں. یہ دھرنا بنیادی طور پر آپ کو پتا چل گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو نہیں گرا سکتا، حکومت کو ڈیریل نہیں کر سکتا، اس لیے اب یہ مزید دباؤ کے لیے آپ اپنے مختلف جلسے کریں گے کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں. سر کیا یہ اس بات کی ایکسیپٹنس ہے، قبول کرنا ہے کہ دھرنا اس حکومت کو اب نہیں گرا سکتا؟ دیکھیں حکومت کو گرانا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ گرانا چاہتے تھے، تو اگر گرانے کا وہ ہو تو پھر بڑی مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے، پھر جو ہے تشدد ہوتا ہے، پھر حالات جو ہیں مختلف سمت میں لی جاتے ہیں. یہاں پہ تو ایک سیاسی دباؤ بلڈ کیا جا رہا ہے، ایک سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر حکومت فیصلے کرے. اس دباؤ کے سلسلے کے اندر یہاں پہ دھرنے کا جو امپیکٹ ہوا ہے شاہ زیب، میرے خیال میں شاید مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا ہے. یہ جو تجویز تھی نا کہ ہمیں جانا چاہیے کراچی، یہ میں نے تجویز دی تھی، اور شروع کرنا چاہیے کراچی بائی شہر نہیں، کراچی سے شروع کریں. 3 دن کا نوٹس، کوئی پبلسٹی نہیں اور ہارڈلی کوئی آرگنائزیشن، اور آپ نے عوام دیکھی ہے. وجہ کیا تھی؟ میں کیوں کہہ رہا تھا، تجویز کیوں دے رہا تھا؟ جس طریقے سے عمران خان نے یہ جو بات پاکستان کی قوم کے سامنے رکھی ہے، اور یہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا، انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام پچھلے 40 دن میں پھیلا ہے، وہ شاید عمران خان کی 18 سال کی سٹرگل کے اندر، محنت کے اندر نہیں پھیلا تھا. آشمی صاحب راضی ہو گئے ہیں شو میں شرکت کرنے کے لیے، تو میں پہلے تو پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سوری کیا کریں، تو آپ ڈی ایس این جی جب تک سیٹ نہیں ہوتی، آپ ہاشمی صاحب کو بیپر پہ لے لیں، پروگرام کا وقت بڑا کم رہے گا، تو اس کے بعد ڈی ایس این جی سیٹ کر لیں. میں کوشش کروں گا کہ پروگرام کو جاری رکھا جائے. میں مینجمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا صاحب، ہاشمی صاحب جب تک نہیں بیٹھتا بیپر پہ ہاشمی صاحب کو لے لیجئے، وہ جتنی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. جی اسد عمر صاحب کنٹینیو کیجئے گا. تو اس وقت پاکستان کے عوام اس تحریک کے ساتھ اپنی سوچ میں ایسے جڑ گئے ہیں جیسے تحریک انصاف کی شاید تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا، اور پاکستان میں ایک آگئی اور ایک سوچ پھیلی ہے جو اس کی سب سے بڑی اس وقت کامیابی ہے. لوگوں کو صرف آپ نے موقع دینا ہے اس تحریک میں شامل ہونے کا. ظاہر ہے ہر شخص جو ہے اسلام آباد نہیں آ سکتا، اور آپ کو پتا ہے پچھلے 1 ہفتے سے تو غیر قانونی گرفتاریاں، کنٹینر لگائے ہوئے، انتظامی معاملات، ہائی کورٹ کے 1 نہیں 2 نہیں 3 فیصلے آ چکے ہیں کہ جو کام کر رہی ہے حکومت وہ غیر قانونی کر رہی ہے. تو اس لیے صرف موقع دینا ہے، صرف کراچی میں نہیں، جہاں پہ بھی آپ پاکستان کے اندر جائیں گے، اور انشاءاللہ آج رات کو خان صاحب اعلان کر دیں گے کہ اگلے اتوار کو کہاں جا رہے ہیں، اس کا اعلان بھی آپ سن لیں گے. جہاں بھی جائیں گے آپ تاریخی اجتماع دیکھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام اس وقت کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے اسد عمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ہاشمی صاحب ہیں. ٹھیک ہے اسد عمر صاحب، جیسے ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب ہوتے ہیں تو میں ذرا ان سے بھی ساتھ ساتھ بات کریں گے، مگر جو بنیادی سوال ہے، آپ کو لگتا ہے جو گو نواز گو کا نعرہ ہے وہ ظاہر ہے آپ کے جلسوں میں سننے کو ملتا ہے. کل کراچی کا جلسہ آپ کا واقعتاً شاندار تھا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، مگر گو نواز گو کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کا جانا اب اور زیادہ مشکل لگتا ہے 40 دن کے دھرنے کے بعد، بنسبت یہ کہ آپ کہیں کہ 40 دن کے بعد اب میاں صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، میاں صاحب کو جانا پڑے گا؟ دیکھیں میں صرف آپ کو میں یہ سوال ہولڈ کرتا ہوں، یہ سوال میں ہولڈ پر رکھتا ہوں کیونکہ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب آپ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اگر پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں. ہاشمی صاحب آپ نے اگر پروگرام میں باتیں سنی اسد عمر صاحب کی، میرے سوالات بھی ساتھ ساتھ سنے، تو جو آپ کہنا چاہیں. سنا بھی نہیں ہے، کچھ سنا بھی نہیں ہے، کچھ میں نے سنانا ہے، سنا نہیں ہے. میں نے یہ 2 افراد کھڑے ہیں میرے پیچھے، دکھائیں بھئی اس کو کیمرہ اوپر کر کے دکھائیں، شکل تو دکھائیں ان کی، اور دکھائی نہیں رہے آپ. یہ کھڑے ہیں، یہ اجمل ہے، یہ وسیم شاہ ہے. یہ ابھی نماز عشاء پڑھنے گئے تھے، میں نے ان کو وہاں سے بلایا ہے مسجد سے. آپ کے آدمی سے بات میں نے کی ہے، کیا نام ہے اس کا، کامل یا اکمل یا
मुकम्मल या नामुकम्मल कुछ तो है, उसका नाम क्या था, क्या नाम है, कामिल, उनसे उन्होंने एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा शाम को उनका फ़ोन आया। इन्होंने, ये मेरे जूनियर है, अजमल से बात भी नहीं हुई, इन्होंने कहा कि उनकी कंफर्मेशन के बगैर हम नहीं कर सकते, जब वो उनसे बात होगी तो हम आपको इतला करेंगे। तो बात हुई नहीं है, मैं इसलिए आके बैठ गया हूँ। शाहज़ैब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, जब आप बुलाते और फिर असद बैठा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे पास बात सच भी होगी, और असद को मैं हर एक बंदे को, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनका हर एक को मैं सामने ला के बिठा दूं और मैं उनको शर्मिंदा करूं। ये बातें मैं नहीं कर, आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं आपकी सियासत करता हूं, कमिटमेंट होती है, खुद आता हूं। ये आपने ज्यादती की, मैं आपकी सुन रहा था, 7 दफा आपने कहा फोन हुआ है, कोई नहीं हुआ, मेरा रिकॉर्ड मौजूद है। कहे आप किधर है? अभी सर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई जाती नहीं की गई। अगर आप हमारे साथ मौजूद है, बात करा दें। मैं आपको अपने प्रोड्यूसर के भी और सना के भी जो आउटगोइंग कॉल है और जो आपके लोगों से बात हुई है कल से 6 दफा, आज साहब मैं आपको भेज दूंगा। मैं इस पर कतई तौर पर नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बार बार प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि आपके पास DSNG मौजूद है, और आपके, मैं अजमल का कहना नहीं चाह रहा था, बट आपके जो अजमल साथ बैठे हैं, इन्होंने मेरे प्रोड्यूसर को कुछ देर पहले ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं यार, साहब ने जो फैसला कर लिया, अब हम तो आगे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि साहब कह रहे हैं। मैंने प्रोग्राम में नहीं बैठना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मगर बहरहाल आजमी साहब, अगर आप प्रोग्राम के हवाले से अगर आपने नहीं सुना तो असद उमर साहब का ये कहना है, हल्फ उठा के बताते, हल्फ उठा के बताते। आजमी साहब, ये मेरी और आपकी बहस से ज्यादा पाकिस्तान की बहस है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको ये कॉपी भेज दूंगा, फिर आप जो कहेंगे ऑन एयर कह दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। गुजार आदमी है अजमल, अजमल ताजत गुजार आदमी है, सारी रात दिन इबादत गुजार है। कभी 24 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, 24 साल में कोई एक आदमी इसका झूठ आज तक बयान नहीं करेगा। तो ये तो ना करे ना। अली साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो बात हुई है वो हुई है। ये DSNG मुल्तान में आपके घर आई है, एड्रेस वगैरह पूछ के आई है सर, ये सारा का सारा मामला हुआ है। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, आप अगर कह रहे हैं तो आप दुरुस्त कह रहे होंगे, मगर मैं आपको बिल की कॉपी भेज दूंगा, मुझे सवाल का जवाब दे दें। नहीं, मैं किसी से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि असद उमर साहब ने सर एक बात की है, कराऊंगा, वहीं आके लेके आऊंगा इनको, इंक्वायरी कराऊंगा कि आपके आदमी जो है उन्होंने गलत बयानी की है और न क्या करें यार। आपका जब मैंने पहले नहीं कहा था, मैं ये कबूल करता हूँ, आप इनको मैं कबूल करता हूँ, आप जो कह रहे हैं आप इन्हें ले आइएगा, जो हकीकत होगी। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर मेरी टीम की तरफ से गलत बयानी होगी तो मैं टीवी पे जाके ये बात करूंगा। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, अगर गलत बयानी मेरी टीम ने की है तो मैं टीवी पे जाके अनाउंस करूंगा कि मेरी टीम ने गलत बयानी की है और बड़ी ज्यादती की है। और चले, आपको मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं प्रोग्राम ही छोड़ दूंगा, ये वाला टू द पॉइंट प्रोग्राम छोड़ दूंगा अगर मेरी टीम ने गलत बयानी की है, क्योंकि मैं मुसलसल उनसे कल से राब्ते में था। मैं ये प्रोग्राम छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं कि एक्सप्रेस पे अगर गलत बयानी मेरी टीम की तरफ से है, मैं ये प्रोग्राम छोड़ दूंगा। सर ठीक है। आज साहब मुझे ये बताइएगा, आपने सारी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि असद उमर साहब कहते हैं कि हाशमी साहब ने एक तो ये वाली बात कभी नहीं कही कि जनरल कियानी और जनरल पाशा के हवाले से। आपने कहा ना कि मैं पार्टी में अक्सर बात कहता था कि मैं जैसे ही गाड़ी में आके बैठा, इमरान खान ने मुझे रिसीव किया तो इमरान खान ने कहा कि जनरल कियानी पाशा भी साथ हैं, वो बात करते फोन पे नजर आए। असद उमर साहब कहते हैं ऐसी बात कभी हाशमी साहब ने मेरे सामने नहीं की और ना ही कभी इमरान खान ने की है। तो सर किसके सामने आपने पार्टी में की? सुन ले, आपने गलत प्रोग्राम किया है, मुझे जबरदस्ती आना पड़ा है, मैं अंदर नहीं होऊंगा इस तरीके से। अब सुन ले बात, मैं जब वहाँ कराची गया, खान साहब वहाँ चला रहे थे गाड़ी, वहाँ ये बातें हुई। जब यहाँ हमारी कोर कमेटीज में मैंने 3 दफा कहा और मजाक के अंदर मैंने कहा मैं तो, और मुझे खान साहब ने खुद कहा कि नहीं वो पाशा की बात नहीं थी, हमने कियानी की बात की थी, पाशा की नहीं थी। 2 दफा उन्होंने कहा। अब असद उमर वहाँ थे नहीं थे, ये कई दफा नहीं भी होते, कई दफा होते भी हैं। मैं इनको एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता कि इन्होंने सुना है, इन्होंने क्या है। मैंने ये बात की है,
आज़रूए ईमान की है। अगर इसको कोई बुरा समझता है, अच्छा समझता है, मैं इस पर भी इमरान खान को कोई अपनी कटहरे में खड़ा नहीं कर रहा। एक नॉर्मली बात मैंने की थी और आज भी मैं असद उमर से, क्यों हर बंदे को आप इस तरीके से कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें एक से ज़्यादा हुई हैं हमारी पार्टी के बाद। असद ने आपको कहा कई मुल्कों ने पैसों की बात की, अब मैं ये पकड़ लूँ, मैं ये बताऊँ आपको, बातें बहुत सारी इस एक पार्टी के अंदर जो पार्टी हमारे लिए आइडियल थी, सोच थी। मैं आज भी इमरान खान साहब को इन तमाम मामलात पे मैं समझता हूँ उनको बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने उनको फंसा दिया है। असद उमर ने नहीं, मैंने नाम कभी नहीं लिया, अगर होता तो इनका नाम लेता। और खान साहब को बहुत सारी मुश्किलात में फंसा के मुस्तकबिल की एक जो पार्टी थी, जो नौजवानों की उम्मीद थी, जो पाकिस्तान की उम्मीद थी, उस पार्टी को अजाब में खड़ा कर दिया है। आप वो मुझे कहते हैं कि जी भाई आप अंदाजा करें, आपकी पार्टी के सारे लीडर कोई इलेक्टेड नहीं है। एक साल के अंदर जो बेचारे इलेक्ट हुए थे वो जा चुके हैं। अब कोई इलेक्टेड कौन? भाई सिर्फ खान साहब अनअपोज हैं, शाहमूद साहब कैसे में बैठे हुए हैं, जहांगीर तरीन जो है वो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड भी नहीं है सेक्रेटरी जनरल। मैं इन बातों को करना चाहता, मैं इस पार्टी को मजीद खराब मैं नहीं करना चाहता। खुदा के लिए काश कि इमरान खान साहब समझे कि किस तरह के लोगों के अंदर वो फंसे हुए हैं। अच्छा हाशमी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैंने उसी दिन जिस दिन खान साहब ने आपको पिक किया, आप पहला इंटरव्यू करना मैंने आपका किया था 24 दिसंबर की रात को, और मैंने आपसे कहा था कि आप तो यहीं बागी, तो फिर आपको पता है कि आप ऐसी पार्टी में आ गए, वहाँ तो मियां नवाज शरीफ साहब आपकी बातें बर्दाश्त किया करते थे, तो आपने कहा था मैं खुल के बात क्या करूँगा। सर वो इंटरव्यू हो या उस इंटरव्यू के बाद के 3 साल हो, हाशमी साहब आपने इतनी बड़ी बात है कि खान साहब आपसे गाड़ी में कह रहे थे कि पाशा और कियानी, फला का पाशा को कह देंगे, फला का कियानी से कहलवा देंगे, आपने कभी जिक्र नहीं किया। सर ये बहुत बड़ी बात है और आपकी जमहूरियत के लिए इतनी काविशें हैं कि सर ये बातें आप अंदर रख के बैठे रहे और आपने कंटेनर पर आकर जिस दिन पहले दिन इस्लामाबाद आए हैं आपने कहा हमारा वजीर आजम इमरान खान होगा, गो नवाज गो का फैसला हो चुका है। आप क्वेश्चन नहीं करते तकरीर करते हैं, आप क्वेश्चन नहीं करते तकरीर करते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने एक से ज्यादा में कहा, सुने ना सुने, आप इतने ज्यादा नहीं मुझे सुना सकते, सुने मैं बात करता हूँ सुनते नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैंने पार्टी में भी कहा, फिर ये सोचा पार्टी बनी हुई है, मैंने इसकी खामियों के अंदर कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, वो कभी ठीक हो जाती थी टिल लास्ट जब उन्होंने कहा कि असेंबली पे या वजीर आजम हाउस पे हमला करना है, उस वक्त तक भी मैं साथ था और आखिरी वक्त तक खान साहब बात मान लेते थे। मैं खुश था कि ये मान लिया है, शायद मेरी जिंदगी आज खुश तरीन दिन है, आखिरी दिन भी। तो इसलिए खान साहब से जब अकेले मिलता था वो बात मेरी मान लेते थे, मैं खुश होता था कि एक बड़ा लीडर है, सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चाहा जाने वाला, मोहब्बत किया जाने वाला फिक्र है। खुदा करे यही पार्टी सही हो जाए, इसमें असद भी आएगा और भी आएंगे जो 2-3 इनको गलत रस्तों पे ले जाते हैं, हम बचा के आगे ले जाएंगे। बदकिस्मती से मैं नाकाम हो गया, वो कामयाब हो गए, तो मैं हर कदम पे आपके कान में आके बताता, क्यों बताता आपको? कोई मेरी मजबूरी थी, कोई मैं पाबंद था आपका, कोई मैं किसी चैनल का तनख्वाहदार था, मैं क्या पाबंदी थी? जो बात मेरी ज़मीर के मुताबिक थी, पार्टी के अंदर की, सही करने की कोशिशें की, कहीं नहीं हो सकी। मैं अपनी नाकामी मान रहा हूँ, मैं उनकी कामयाबी को नहीं चैलेंज कर रहा। मैं नाकाम हुआ तो वो उठ के आ गया, बस। वैसे असद उमर साहब ने एक बात की कि हम हॉस्पिटल से खान साहब को, हाशमी साहब को साथ लेने गए, और जब ने हॉस्पिटल से हाशमी साहब को लिया तो उसके बाद हाशमी साहब ने उसका कोई जिक्र नहीं किया जब तक कि
रेड जोन की तरफ मूव नहीं किया पार्टी ने, उस वक्त तक हाशमी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब जो जितनी भी बातें हाशमी साहब की तरफ से की जा रही हैं, मामला वहां खराब होता है जहां रेड जोन की तरफ जाने की बात की जाती है और वहां से नाराज होकर हाशमी साहब गए हैं, तो फिर ये सारी की सारी बातें हो रही है। उससे पहले तो हाशमी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, असद उमर साहब कहते हैं। और सुन ले यार, तुम्हारी तकरीर में प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज आवरली क्लॉक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नया सर्फ एक्सेल।